अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं जिया महमूद अहमद। जब हम किसी सियासतदान का सोचते हैं तो हमारे जहन में अक्सर क्या आता है? अक्सर लोग कहेंगे कि जी सियासतदान वो होता है जो आपसे किसी वक्त वोट मांगने आता है, यानी इलेक्शन के वक्त, और फिर 5 साल आपने उसको नहीं देखना। 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन होगा तब ही नजर आएगा। अब इस तनाजुर में हम जब बात करते हैं तो क्या सब सियासतदान ऐसे थे या ऐसे हैं? और फिर क्या बादशाह खान बतौर सियासतदान ऐसे ही थे? बादशाह खान का मुकाम इससे बहुत बुलंद है। आपने अपनी कौम की बेहतरी के लिए पहले एक बहुत मुनज्जम तहरीक चलाई। उसमें एक खास हिस्सा तालीमी तहरीक का था। आज मेरी बहुत ज्यादा खुशकिस्मती है कि डॉक्टर सुहेल खान साहब ने पाकिस्तान मर्दान पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया है। डॉक्टर सुहेल खान साहब ने बादशाह खान की तालीमी तहरीक पर पीएचडी की हुई है, और इस वक्त आप अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपका भी शुक्रिया मुझे बुलाने का। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप मुख्तसर अल्फाज में अपना भी तारुफ जरा सा पेश कर दें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल खान है और इस वक्त मैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ और पीएचडी मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पेशावर यूनिवर्सिटी से बादशाह खान की तालीमी फ़लसफ़ा पे की है और 10 मेरी किताबें शाये हो चुकी हैं, माशाल्लाह। तारीख़, अदब और माशरत जो पख्तूनों की है इस बेल्ट की, इसके हवाले से इसमें 4 किताबें बादशाह खान पे हैं। लेटेस्ट मेरी आखिरी किताब जो छपी है वो तारीख़ चारसदा है। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छे। इस तरह से मेरा तारुफ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल है कि अमूमन जो 20 साल की उम्र होती है, 20 ईयर्स की एज जो होती है, इसमें तो लोग बड़े जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, और खासकर एक ऐसा बंदा जिसका बाप एक बड़ा जमींदार हो, तो तकरीबन उस उम्र में बादशाह खान को ऐसा ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि उन्होंने उस उम्र में तालीम के जरिए तरक्की का ख्याल पेश किया या उसको उस पे काम शुरू किया? दरअसल जब बादशाह खान 20 साल उनकी उम्र थी तो उनको असातिज़ा और दोस्त वो ऐसे मिले कि उन्होंने बादशाह खान में कौमियत का एक किस्म का रूह फूँक दिया। फिर जो सरपरस्ती थी वो हाजी साहब तुरंगज़ई जैसे जो थे अकाबिरीन वो उनकी सरपरस्ती में आ गए। फिर मौलाना अज़ीज़ुर रहमान इनके असातिज़ा में आ गए। फिर मौलाना फ़ज़ल महमूद मख़फ़ी साहब जो है इनके साथ उनकी उठक-बैठक आ गई। तो इस तरह के लोग मौलाना मोहम्मद इसराईल आ गए, मौलाना शाकिरुल्लाह साहब आ गए। तो जिनसे इन्होंने तालीम भी हासिल की और तालीम के साथ-साथ ये भी उनको मालूम हुआ कि जब ये 20 साल के थे तो हाजी साहब तुरंगज़ई ने इनको उस्मानज़ई में जो उनका बनाया हुआ आज़ाद इस्लामिया हाई स्कूल था वो हवाला किया कि अच्छा। आपने ये तो वो बादशाह खान चला रहे थे और उसी हम्म, स्कूल को आते हुए हम्म, वो स्कूल बंद हो गया 1915 में अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। उसी से बादशाह खान की तालीम में दिलचस्पी पैदा हुई, उसी स्कूल की वजह से वो मशहूर हुए, उसी स्कूल की वजह से उनके ताल्लुकात बड़े लोगों के साथ, उसी स्कूल की वजह से ये देवबंद तक पहुँच गए, उसी स्कूल की वजह से ये अलीगढ़ तक पहुँच गए, हम्म, क्योंकि इनको असातिज़ा की ज़रूरत थी उस स्कूल में, तो ये अलीगढ़ भी गए वहाँ से ताकि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो फ़ारिग हो रहे हैं तालीम से, तो मैं उनको अपने स्कूल में रखूँ। इसी तरह देवबंद भी इसी सिलसिले में गए थे कि ऐसे तलबा जो यहाँ पे फ़ारिग हो रहे हैं और यहाँ के इलाके के नज़दीक के रहने वाले हैं, ताकि उनको मोटिवेट कर सकूँ और उनको यहाँ पे ला सकूँ। तो इस तरह से वो जो उनकी हल्क़ा अहबाब थी, उनका जो हल्क़ा था और उनके जो असातिज़ा थे, वो उन्होंने कमाल का काम ये किया कि एक ख़ानवादे के बेटे को एक कौमी दायरे में कौमियत के असबाक़ में
قومیت کے مبارزے میں، تحریک میں شامل کروایا، اور پھر وہ خود تحریک بن گئے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جب انہوں نے پہلا اسکول بنایا تو اس میں پڑھایا کیا جاتا تھا، نصاب وغیرہ؟ یہ میں پہلے اسکول کی بات کر رہا ہوں، 1910 میں جو تھا۔ جو 1910 میں اسکول تھا، اس میں جو شفٹ تھا، یعنی کہ جو آپ کہتے ہیں کہ نا جو پیراڈائم شفٹ تھا، وہ یہ تھا کہ 1910 سے پہلے 3 سال پہلے 1897 میں ان کے گاؤں میں ایک مشنری اسکول کھولا گیا تھا۔ جی جی مشنری اپنی مشنری کی عبادت کے لیے اور تبلیغ کے لیے تھا۔ جی اس کے جب حاجی صاحب تورنگزئی نے اپنی اسکول شروع کی 1901 میں، وہ جب یہ چلا رہے تھے 1910 میں باچا خان کو جب یہ اسکول ملا، تو اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو مذہبی تعلیم دی جاتی تھی اس زمانے میں، جی جی بہت کم مدارس تھے اس وقت، 36 پوری صوبہ میں 36 مدارس تھے اور مساجد۔ تو وہ یہ سوچ تھی، پیراڈائم شفٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو مذہبی تعلیم تھی وہ کنسپٹ کے بنیاد پر نہیں دی جاتی تھی، وہ صرف اس بات پہ دی جاتی تھی کہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور ہاں یاد اچھا اچھا طرف سے مطلب قرآن شریف کا ختم کرنا ہے اس کو، جو قرآن شریف کے ختم کرتے تھے بچے، اس کی بڑی بڑی تقریبات ہوتی تھی۔ یہ تو بچہ خان اور ان کے ساتھیوں نے یہ سوچا کہ یہ جو مذہب ہے یہ اس لیے تو نہیں ہے، جی لہٰذا مذہب کو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اس اسکول میں جو تمام مضامین تھے وہ اس کے ساتھ میتھمیٹکس بھی شامل تھا، اس کے ساتھ انگریزی بھی تھی، لیکن جو زیادہ فوکس تھا، جو 6-7 مضامین تھے وہ مذہبی تھے، اور وہ اس لیے تھے یہ لوگ جو ہے وہ مذہب سے اس طرح آشنا نہیں تھے، یا مولویوں نے اس طرح مذہب کو نہیں پڑھایا تھا جس طرح باچا خان اور حاجی صاحب تورنگزئی پڑھانا چاہتے تھے۔ اب اچھا بعد میں 1921 میں باچا خان کی اپنی تحریک شروع ہوئی، تو اس کے پھر 3 اس کے پلرز تھے، اس میں ایک وہ مذہبی ایجوکیشن کی کنٹینیوٹی بھی یہاں پہ آ گئی، جی جی دوسرا انہوں نے ابھی ہم نے اپنے بچوں کو کمپیٹ کرنے کے لیے، سوسائٹیز کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ہم نے سائنس ایجوکیشن میں جانا ہے، تو اچھا پھر یہ کے ساتھ میتھمیٹکس کے ساتھ سائنس اور سائنس سے متعلقہ تمام مضامین، جس میں اس زمانے میں الجبرا علیحدہ پڑھا جاتا تھا اور جیومیٹری علیحدہ پڑھائی جاتی تھی، تو یہ بھی آ گیا، اور اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن، کیونکہ باچا خان سمجھتے تھے کہ جب بچے یہاں سے فارغ ہوں گے تو جی چونکہ یہ متبادل سکولز ہیں، انگریزوں کے مقابلے میں ہیں، تو انگریز یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اس سکول سے پڑھے لکھے لوگ جو ہے ان کو نوکری کون دے گا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے باچا خان نے یہ کیا کہ ٹیکنیکل شعبہ کھولا، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جو تھی وہ بچوں کو دی جاتی تھی تاکہ یہ آگے جا کر پھر ان کو روزگار کے لیے کسی کی منت سفارش نہ کرنی پڑے، اچھا تو لہٰذا یہ اپنے پیروں پہ، تو یہ پھر جو 1921 میں تحریک کی، اور پھر اچھا ڈاکٹر صاحب 1915 سے 1921 کے درمیان 6 سال کا گیپ ہے، ان 6 سال میں کیا باچا خان نے کوئی مدرسہ وغیرہ بنایا یا کوئی کوشش کی ایسی؟ یہ 1915 میں جب سکول ختم ہو گیا یہ حاجی صاحب تورنگزئی والا، تو جی جی باچا خان بھی بڑے ہو گئے، باچا خان نے پھر ایک جرگہ بلایا، اس جرگے کو کہا کہ ہم کیوں نہ حاجی صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ ملک مت چھوڑیں، اس جی زمانے میں یہ جو سیٹل اور فاٹا کے درمیان جو آمد و رفت تھی، اس میں اس کو بھی ملک کہتے تھے، فاٹا کا ملک، اس اچھا سیٹل کو بھی ملک کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ اپنے ملک واپس آ جائیں اور وہ یہاں تعلیم کا جو دوبارہ ہے جدوجہد شروع کرے، تو وہ صاحب تورنگزئی نہیں مانے، اچھا بیچ میں 1918 میں یہ ہوا کہ 1918 میں دوبارہ انہوں نے ایک کوشش کی، اور 1918 میں 2 سکول باچا خان نے کھولے، ایک گدر میں کھولا مردان میں، اچھا اور ایک سالونو در میں کھولا، اچھا وہ دین میں بھی زیادہ نہیں چلے، وہ ایک جو ہے وہ ریاست کے جو نواب تھے دیر کے، انہوں نے بند کرا دیا، اور یہ دوسرا تھا یہ فرنگیوں نے بند کرا دیا جو گدر تو یہ مردان جو کا تھا۔ نواب صاحب کی ہم بات کریں تو ان کا میں نے سنا ہے کہ اپنے علاقے میں لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، کیا یہ درست ہے؟ دیر کے بالکل نواب کا؟ بالکل اچھا درست ہے، اچھا
یہ جو تھے، یہ جو نواب تھے ریاستوں کے، یہ ان پہ بہت زیادہ اثرات تھے فرنگیوں کے. جی یہ بالکل اپنی مرضی ان کی نہیں تھی، اور وہ اچھا بذات خود بھی انگریز جو ان کو کہتے تھے وہی کرتے تھے. تو لہٰذا ان کی اپنی مرضی نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ تعلیم بھی جو تھی وہ ان کی اپنی مرضی کی نہیں تھی. انگریز ان کو حکم آ گیا کہ اسکول بند کر دیں، انہوں نے بند کر دیا. اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں 1921 میں جب باچا خان انجمن اصلاح افاغنا بناتے ہیں. تو اگر میں ریکویسٹ کروں آپ سے کہ پہلے تو مختصر ہم بتائیں کہ انجمن اصلاح افاغنا کے کیا مقاصد بتائے تھے باچا خان نے کہ ہم کیوں بنا رہے ہیں، پھر ہم تعلیمی اس پہ چلتے ہیں. انجمن اصلاح الافاغنا جو تھی، یہ اس کے مقاصد یہ تھے کہ تمام افغانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جس سے نہ صرف رسمی تعلیم دی جائے، جی بلکہ اس سے جو معاشرے میں بیماریاں ہیں اس وقت، جی یہ آپ کو پتہ ہے مرغوں کی لڑائی ہوتی تھی، کتوں کی لڑائی ہوتی جی تھی، جی اس پہ یہ جوا کھیلتے تھے، اور اس میں ہوں، ہزار جمع ہوتے تھے، اور اس میں وہ فضول رسمیات تھی. شادی بیاہ کی رسمیات میں یہ فضول خرچیاں کرتے تھے. بہت زیادہ قرض لے کر، اس وقت اس زمانے میں ہندو سے قرض لے کر یہ اپنے معاملات چلاتے تھے. تو انجمن اصلاح الافاغنا کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو رسمی تعلیم دی جائے، پھر ٹھیک یہ ہے جو کمیونٹی ہے اس میں کام کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ جو اسلام ہے اس میں کن کن چیزوں کی اجازت ہے، کن کن کی نہیں ہے ٹھیک مذہب کے لحاظ. اور پھر کمپیٹ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں، خود اچھا اپنے کام صفائی کی مہم چلائیں، اپنے حجرے مسجد خود صاف کریں. پھر جو ہے نا اس میں افغانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہر وہ کام، چاہے وہ شعوری ہو، سیاسی ہو، تعلیمی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، اس پہ کام کیا جائے. تو اچھا دراصل ٹھیک یہ تنظیم تھی، یہ تنظیم جو تھی یہ ان تمام شعبوں میں کام کر رہی تھی. اچھا اچھا. تو ڈاکٹر صاحب اب اس تنظیم نے اسکولز کا ایک جال بنایا، تو وہ اسکولز کی تعداد کتنی تھی سب سے پہلے اگر میں پوچھوں؟ 134 اسکول انہوں نے بنائے تھے اس ایک سو زمانے چونتیس اسکول بنے، اور وہ اس صوبے کے کن کن علاقوں میں تھے اگر آپ کچھ موٹا موٹا بتا سکیں؟ میں. ڈر اسمیل خان سے شروع کرے، اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جو سیٹل ڈسٹرکٹ تھے وہ 5 تھے. جی جی کافی پاٹا کا ایریا تھا. تو جی 5 جو اس میں ہزارہ تھا، پشاور تھا، کوہاٹ تھا، بنو تھا، اور ڈر اسمیل خان. جی اب جی یہ 5 جو تھے، ان 5 میں اسکول تھے. ٹھیک ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ جو فاٹا ریجن تھا اس میں باجوڑ ایجنسی، اس میں 4 اسکول تھے. ٹھیک ملاکنڈ ایجنسی 2 اسکول تھے. تو اس طرح جہاں جہاں بھی جس جی ایریا میں لوگ اکٹھے ہو کے باچا خان کو دعوت دیتے تھے کہ ہم انجمن بناتے ہیں یا بنا سکتے ہیں، وہیں پہ اسکول بنا. ابھی دیکھیں مانسیرا میں بھی اسکول بنا ہے، ٹھیک خان میں، چودھانان بہت دور علاقہ ہے وہ بلوچستان کے سائڈ پہ، وہاں پہ بنا ہے. ٹل میں بھی بنا ہے، جو ہنگو کا ابھی آج کل ہنگو کا علاقہ ہے، ہنگو کے ساتھ اٹیچ ہے. ہنگو میں بھی بنا ہے، چارسدہ میں 15-16 بنے ہیں، مردان میں بنے ہیں، سوابی میں بنے ہیں. تو مطلب یہاں پہ تو سب ایریا کور تھا، لیکن اس میں تھے قبائلی علاقہ جات جو تھے اس وقت، اس میں باجوڑ میں تھے اور ٹھیک. ملاکنڈ. اچھا اس تو کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ان اسکولوں کا کے اخراجات کون ادا کرتا تھا؟ وہ جو انجمن بنتی تھی نا، لوکل انجمن، جی جی وہ ان کے اخراجات پوری کرتی تھی. ایک مرکزی انجمن تھی جس میں 50 ممبر تھے، اور اچھا وہ 50 تھے، وہ چندہ دیتے تھے. اس میں سب سے زیادہ چندہ 1000 روپے تھا، اور سب سے کم جو تھا وہ 50 روپے تھا. اچھا اس سے اس زمانے میں اکٹھا ہوتا تھا کچھ 7,500 روپیہ. جی جی اور جو تمام اسکول تھے اس کے پھر لوکل بھی انجمن بنے تھے. تو اچھا مثلا کریکولم کا بنانا، چاپنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ مرکزی انجمن کا کام ہوتا تھا. اس طرح اچھا امتحانات لینا تمام اسکولوں میں، یہ مرکزی انجمن کا کام ہوتا تھا. اچھا جو لوگ تھے وہ اساتذہ کو سیلریز دیتے تھے، اچھا اور وہ گھر جس میں اسکول بنا تھا یا تعمیر جس میں اسکول بنا تھا اس کا انتظام کرنا تھا. تو کچھ ایسے اسکول بھی تھے جس کو اگر لوکل سپورٹ نہیں مل رہی تھی تو مرکزی انجمن سے وہاں پہ سیلریز جاتی تھی. اچھا
دی جاتی تھی یعنی مرکزی. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ پورا ایک نظام بن چکا تھا ایک کونے سے دوسرے کونے تک. مکمل نظام تھا، مکمل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان اسکولوں میں پھر نصاب کیا پڑھایا جاتا تھا؟ نصاب کے لیے پہلے تو یہ انہوں نے اسلامک کالجیٹ کا نصاب اٹھایا تھا پہلے سال جی جی 1922 میں. پھر انہوں نے نصاب کی کمیٹی بنائی، پھر اچھا انہوں نے کے ایک نصاب بنایا جس جی میں ذریعے جو تھا وہ پشتو تھا، اور پھر اس میں انگریزی، میتھمیٹکس، سائنس، جیومیٹری، الجبرا، اسلامیات، اخلاقیات، اچھا سماجی علوم، یہ تمام پڑھائی جاتی تھی. یہ تمام مضامین جو تھے، اور پھر اسلامیات میں 4 مضامین، اس میں فقہ بھی پڑھایا جاتا تھا، اس میں قرآن شریف بھی تھا اور حدیث کا علم بھی تھا. تو اس طرح یہ اس میں بھی جو لوکل کتابیں تھیں اس زمانے میں، خلاصہ منیا وغیرہ، یہ تو ابتدائی طور پہ چوتھی پانچویں جماعت میں تمام بچے یہ پڑھ چکے ہوتے تھے. تو اچھا یہ نصاب تھا کہ اس میں تمام مضامین شامل تھے جو کہ ایک جدید تعلیمی نظام میں ہونے چاہیے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایک ایسا نظام ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگوں کو اسکولنگ مل رہی ہے، تعلیم مل رہی ہے، فنی ایجوکیشن مل رہی ہے. تو ایسی بےضرر تحریک سے انگریزی سرکار کو کیا تکلیف ہو گئی تھی؟ اصل میں ایک دفعہ میں نے خدی خدمتگار سے انٹرویو کیا تھا جب یہ زندہ تھے، اللہ بخشے وہ فوت ہو گئے ہیں. تو وہ اس اسکول میں پڑھا تھا، آزاد اسکول میں پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن اس زمانے میں چیف کمشنر ہوا کرتے تھے، گورنر کا صوبہ جو تھا نہیں تھا، گورنر وہ جو چیف کمشنر ہوتا تھا وہ ایک قسم کا وہ گورنر ہوتا تھا. جی تو کہتے تھے کہ ایک دن اچانک چیف کمشنر آ گئے ہماری جی اسکول میں. جی تو جب وہ کمشنر آ گئے تو دوڑی لگ گئی سب لوگوں کی. تو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی نارمل پڑھائی میں مصروف تھے. جی تو چیف کمشنر جو ہے اس سے پہلے کچھ فوجی آئے، انہوں نے ان کے لیے راستہ بنایا، پھر یہ آئے کلاسوں میں گھومے، پھر اساتذہ سے ملے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس خدای خدمتگار کا نام تھا آزادی کا. آزادی کا. اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے کوئی سوال پوچھا، تو میں نے جواب دیا. تو پھر استاد کو منہ کر کے اس نے کہا کہ دراصل میں یہ باچا خان نے اسکول نہیں بنایا، یہ انہوں نے ایک توپ بنایا ہے، اور اس توپ کا جو رخ ہے وہ برطانیہ کی طرف ہے. تو ہمیں اس سے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک عام اسکول نہیں ہے، یہ عام جو لوکل اسکولز ہیں وہ نہیں ہے. اس سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ آزادی مانگ رہے ہیں، اس سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اپنی مٹی سے محبت کر رہے ہیں، اس سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ شاعری کر رہے ہیں، اور وہ جو شاعری ہے وہ اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے. تو یہ ان کے اپنے ریمارکس تھے چیف کمشنر کے. اچھا، یعنی وہ شعور کی بیداری نہیں چاہتے تھے لوگوں میں؟ نہیں چاہتے تھے، بالکل بھی نہیں چاہتے. آپ دیکھیں اس زمانے میں 2 قسم جی کی اسکول تھے، ورنیکولر اور اینگلو ورنیکولر. جی جی یعنی کہ زیادہ تر اسکول جو تھے وہ ورنیکولر تھے، یعنی کہ اس میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تھی. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ ان کو کیا ضرورت ہے انگریزی پڑھانے کی، یہ تو بس ان کو اتنی چیزیں سمجھائیں کہ یہ ہماری غلامی کر سکے یا ہمارے سسٹم کلرک کی پیدا کر غلامی سکے، ہمارے لیے کلرک ہاں پیدا کر سکے. کر سکے، اور اس طرح کے لوگ. تو بادشاہ نے تو متبادل نظریہ دیا، متبادل تعلیم دی، متبادل نصاب دیا. پھر وہ جو بچے تھے اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو سالانہ جلسہ ہوتا تھا 20، 21 اور 22 اپریل کو ہر سال، وہ جی اس طرح ہوتا تھا کہ جس طرح تبلیغی جماعت میں یہ مرکز میں جو جماعت ہوتی ہے اور اس میں 50,000 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جی جی بالکل اسی وہ خیمے لگے ہوتے تھے، اور اس خیمے میں تمبو، اور اس میں ہر ضلع کا مثلا نوشیرہ کا اپنا حلقہ ہوتا تھا، مردان کا اپنا، ڈر اسماعیل خان کا اپنا، بنو کا. تو اس میں یہ 3 دن گزارتے تھے. اور پھر جی جی. دن کو دن ڈرامہ سٹیج ہوتا تھا، اس اسکول کے بچے ڈرامہ سٹیج کرتے تھے، اچھا اور رات کو مشاعرہ ہوتا تھا. تو اس مشاعرے میں ایک رات ایسا بھی ہوا 1927 میں کہ باچا خان اور ان کے خدی خدمتگار نے لکھا ہے کہ جو میدان تھا یہ 8 جرب زمین پر مشتمل میدان تھا. وہ کہتا ہے وہ اتنا بھر چکا تھا کہ جگہ نہیں تھی. جی تو مورخ نے لکھا تھا کہ اس مشاعرے میں 80,000 تک لوگوں نے شرکت کی. جی.
اب یہ کہ ایک شاعری کے لیے، نظم کے لیے، نظم سننے کے لیے، شاعر کو سننے کے لیے اگر 80,000 لوگ آئیں گے جی تو جی اس سے ظاہر تو خطرہ محسوس ہوگا کہ یہ 80,000 لوگوں میں شعور کس نے پیدا کی. اچھا تو اور وہ دیہی علاقے میں، اس سے پہلے جو تحریک اٹھی تھی وہ جی شہری علاقوں سے اٹھی تھی. یہ پہلی تحریک تھی جو گاؤں سے اٹھی تھی اور گاؤں میں پاپولر ہوئی تھی اور گاؤں کے لوگوں میں انہوں نے شعور ڈالا تھا. تو یہ انگریزوں کے لیے ناقابل قبول تھا. اچھا تو اس کے بعد انگریزوں نے وہ اسکول زور سے بند کرائے حکومتی. نہیں، جی جی یعنی بالکل بھی انہوں نے زور سے نہیں کیے. انہوں نے ان کے لیے اس طرح کیا کہ جس جگہ پہ آزاد اسکول ہوتا تھا اس گاؤں جی میں یہ اپنا کھولتے تھے. اس کو کہتے تھے ڈی بی اسکول، ڈسٹرکٹ بورڈ اسکول. جی جی پھر ڈسٹرکٹ بورڈ اسکول میں کچھ بچوں کو بیچتے تھے، ان کو یہ اچھی یونیفارم دیتے تھے، کتابیں دیتے تھے. پھر جو آزاد اسکول کے اساتذہ تھے، اگر جس کی تنخواہ 20 روپے ہے تو جی اس کو یہ 25 روپے پہ نکال کے ادھر لے جاتے تھے. تو اچھا پھر اس کو وہاں سے اور بچے کھینچے تو وہ پھر لگا ہوتا تھا وہاں سے بچے کھینچتا. تو اس طرح کی چیزیں کی ہیں اسکولوں کو کمزور کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود یہ ہوا ہے کہ اگر یہ ڈرائیو ہو گئی ان کی انگریزوں کی، تو اگلے سیشن میں جب دوبارہ سالانہ جلسہ ہوتا تو وہ جو تمام بچے ڈی بی اسکول میں ہوتے تھے وہ دوبارہ آزاد اسکول چلے جاتے اچھا بمائے اپنے. تو وہ یعنی کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ جو آزاد اسکول کے سالانہ جلسے تھے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے نیریٹو کو وہ بہت بڑا کام کر گئے. اور اس میں آپ نے دیکھیں کہ پہلا سٹیج ڈرامہ وہیں پہ سٹیج ہوا ہے. پشتو کی تاریخ کا پہلا ڈرامہ ادھر ہی سٹیج ہوا ہے. اچھا اس سے پہلے مشاعری کا نام لوگوں نے نہیں سنا تھا. پہلا ٹھیک ٹھیک مشاعرہ اسی پہ ہوا ہے. اچھا ہاں، وہاں پہ آزادی کے بچوں کی تقاریر سب سے پہلے وہاں پہ ہوئی ہیں. نظمیں، مشاعرے، ملی شاعری یہ وہاں سے ابری ہے. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں سے جب یہ ملی شاعری شروع ہوئی تو میں آپ کو اگر نام گن کے دوں تو 80 ایسے شعراء تھے جو اس مشاعرے میں شرکت کرتے تھے. اچھا اس سے پہلے پوری صوبہ میں 5 گن کے شاعر نہیں تھے. اچھا اچھا اور اچھا 80 شعراء تو یہ تو مشاعرے میں آتے تھے. اور وہ اچھا 80 کون سے شاعر تھے؟ عام شاعر نہیں تھے. یہ اہل کتاب، یعنی کہ یہ کتابوں کے تمام 80 شعراء کے مجموعی چھپ چکے ہیں آج تک. اچھا تو یعنی باٹم لائن یہ ہے کہ وہ سکولز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن گئے تھے اویئرنیس کریٹ کرنے کا. بڑا پلیٹ فارم تھا، بہت بڑا. اچھا 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 تو ڈاکٹر صاحب اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا وہ سکولز کا. لیکن 1945 میں 1945 میں پھر ایک الیکشن ہوتا ہے اور خدائی خدمت گاروں کی ایک واضح اکثریت کے ساتھ حکومت بنتی ہے صوبے میں. اس کے بعد پھر خدائی خدمت گاروں کی جو وہ گورنمنٹ تھی 1945 سے 47 تک اس نے پھر ایجوکیشن میں کیا کیا ترجیحات تھیں اس کی. اچھا، یہ الیکشن ہوا تھا 8 فروری سے 14 فروری 1946 میں. اچھا یہ 46 سوری جی جی ٹھیک. ان کو میجارٹی مل گئی، 50 میں سے 30 نشستیں خدای خدمتگاروں نے جیتی. جی جی حکومت خان صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے اور اس کے ساتھ یحییٰ جان خان جو تھے وہ وزیر تعلیم بن گئے اور اس طرح جو تھے ارباب صاحب وہ وزیر قانون بن گئے. تو ان کی جب حکومت آئی تو سب سے پہلے انہوں نے جو انیشیٹو لیا وہ یہ لیا کہ جو انگریز کے جو اینگلو ورنیکولر اسکول اور ورنیکولر میں جو فرق تھا وہ سب ختم کر دیا، تمام اینگلو کر دیے. اچھا ہوا کہ تمام اسکول میں انگریزی پڑھنی شروع ہوئی. انگریزی اچھا کے اثر نے بھرتی کی تاکہ ان کو تمام لوگوں کو چانس ملے کہ وہ ٹھیک کمپٹیشن کے لیے جائیں. تو ایک تو بالکل یہ بہت بریک تھرو تھا. دوسرا جو بریک تھرو تھا آپ کو بتاؤں میں، وہ 1 سال کی حکومت تھی، زیادہ عرصے تک نہیں چلی تھی، وہ صرف جی جی 22 1.5 سال. کر ختم ہو گئی. جو سب سے بڑا بریک تھرو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ جو پشاور یونیورسٹی کی جو قرارداد تھی وہ پاس ہوئی. اور اس کے لیے جو بجٹ تھا اس زمانے میں بجٹ اجلاس ہوتا تھا وہ مارچ میں ہوتا تھا. جی جی 1947 میں قرارداد پاس ہوئی اور پھر بجٹ میں اس کے لیے 8 لاکھ روپے رکھا گیا. اور اچھا اچھا ان کو یہ زمین تھی یہ بھی الاٹ ہوئی.
تو یہ اچھا سب کام ڈاکٹر ہوا. سوری آپ کو یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بہت شکریہ، یہ آپ نے ایک بڑی نئی انفارمیشن دی ہے، کیونکہ آج سے پہلے ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے کہ یہ جو پشاور یونیورسٹی ہے اس کے لیے زمین بھی خان قیوم خان نے الاٹ کی، بجٹ بھی اس نے دیا، سب کچھ اس نے دیا، بنایا بھی اس نے، لیکن آج مجھے پہلی دفعہ خود بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ اس خدائی خدمتگار کی حکومت نے یہ سب کچھ انیشیٹو لیا تھا. بہت شکریہ اس پوائنٹ. میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جی جی اس میں زمانے کی جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہے وہ جی چھپ جی. چکی ہیں. وہ جو اچھا. اسمبلی اس میں جس نے قرارداد پیش کیا ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے، جس نے تائید کیا یہ بھی اس میں شامل ہے، جنہوں نے پھر پارلیمانی کمیٹی سے میں شامل ہوا ہے، یہاں سے نکل کر تو پارلیمانی کمیٹی میں گیا ہے، پارلیمانی کمیٹی سے پاس ہو کے تو پھر یہ اس کے پاس گیا ہے، سیکٹری کے پاس جو ایجوکیشن کا، وہاں سے پاس ہوا ہے. یہ بالکل تیار تھا، لیکن جب 22 اگست 1947 کو حکومت ختم ہوئی تو یہ مجھے یحییٰ جان خان جو تھے اس وقت کے وزیر تعلیم تھے، یہ باچا خان کے داماد بھی تھے، اچھا. اس کا فرنٹیئر پوسٹ میں 1989 میں دا ہسٹری آف پشاور یونیورسٹی ایک بہت بڑا ایک صفحے پر مشتمل کالم چھپا ہے. اچھا. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب یہ ہم نے کر دیا اور 22 اگست کو حکومت ختم ہو گئی تو خان قیوم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو اسمبلی کے ہمارے اس قرارداد کے ریکارڈ ہے اس کو جلا دیا. اس نے حکم دیا کہ یہ جو پشاور یونیورسٹی کا ریکارڈ اس کو ختم کیا جائے. کہتے ہیں کہ ہم نے تو آلریڈی کام کیا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ جب آئے حکومت میں تو انہوں نے 1948 میں جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ایک نیا قرارداد لے آئے جی. اور پھر اس میں اس کی توثیق کر کے تو اپنے کریڈٹ میں شامل کر کے لیاقت علی خان کو بلا کے کتبہ لگا کے تو وہ سب کچھ انہوں نے اپنے نام پہ شامل کر دیا. اب یہ جو ہے یہ میری پی ایچ ڈی میں پہلی مرتبہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھائی جی. دراصل پشاور یونیورسٹی کی جو تھی تحریک وہ ڈاکٹر خان صاحب نے رکھی تھی بحیثیت وزیر اعلیٰ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مزہ آیا مجھے آج کہ آپ نے بہت سی نئی باتیں بتائیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اگر ہم باچا خان کے اسی پروگرام کو یا اسی سسٹم کو لے کر آج کے دور میں چلیں تو کیا ہم ایجوکیشن کو مزید اسی طرح چلا سکتے ہیں، اسی کوئی پروگرام کو، یا نہیں آپ سمجھتے ہو کہ وہ پروگرام صرف اس دور کی حد تک ریلیونٹ تھا؟ نہیں وہ آج بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے سسٹم کے وہ لوگوں نے چلائی ہیں. دیکھیں خدای خدمتگاروں کے جب بچے تھے پاکستان بننے کے بعد وہ پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، ڈائریکٹر بنے ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بنے ہیں. ان کو پتا تھا، والدین نے بتایا ہوا تھا کہ باچا خان کس طرح کی تعلیم چاہتے تھے، تو انہوں نے اس سرکاری نظام میں ان چیزوں کو بہت ساری چیزوں کو ڈالا ہے. جس میں ایک مثال دیتا ہوں. جی جی. ایک مثال یہ ہے کہ یہ جو سرکاری اسکولز میں آج کل پیرنٹس اور ٹیچرز کی جو کمیٹی ہے، جی جی. بنیادی طور پر ایک خدای خدمتگار ڈائریکٹر نے شامل کیا تھا اور یہ باچا خان کا ایڈیا تھا. باچا خان اچھا. کے جو باچا خان کا جو سسٹم تھا اس میں بھی تمام والدین کی ایک کمیٹی ہوتی تھی اور اساتذہ کی، یہ مشترکہ مل کے تو جو فرنگی کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو کاؤنٹر کر رہی تھی. تو لہٰذا اس آئیڈیا کو لے کے انہوں نے پیرنٹس ٹیچر کاؤنسل بنایا. تو اچھا یہ اچھا. بن گیا. تو اس طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سلیکٹ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ بات 1926 کا کہا ہوا ایک فرمان تھا پشتوں میں کہ کار لخلق اور خلق لکار مگور ہے. اسی کو 1986 میں مینجمنٹ سائنس والوں نے یہ رائٹ مین فار دا سلیکٹ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ڈالا. تو اس زمانے میں خدمتگار نے کہا کہ چھوڑو یار، یہ 1926 میں باچا خان ہم کو بتا چکے تھے. اچھا اچھا. چلے ڈاکٹر صاحب، ہاں بہت آپ نے ڈاکٹر صاحب آج ہمیں مفید باتیں بتائیں. آئی وش کہ ہمارے لوگ ان سے سبق حاصل کریں اور وہ جاننے کی کوشش کریں کہ باچا خان کا اصل مقام کیا تھا، باچا خان کیا چاہتے تھے، ان کا پیغام کیا تھا.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر کسی دن ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوں گے. میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آئی وش کہ آپ کی جو آپ نے مجھے آنے والی کتاب اپنی بتائی تھی بادشاہ خان ان پکچرز, کہ اللہ کرے کہ وہ ذرا جلدی کمپلیٹ ہو, مجھے بھی اس کا انتظار ہے. انشاءاللہ اوکے انشاءاللہ. ڈاکٹر, بہت شکریہ.